अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। कल इसहाक डार साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में एक बड़ा बयान दिया और उस बयान के बाद ये तासुर मिला कि शायद जो एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी कि IMF के साथ जो हमारा 9th रिव्यू है इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो कि शायद वो कंप्लीट हो जाए और हमें $1.1 अरब की किस्त मिल जाए। लेकिन इसहाक डार के उस बयान के बाद लगा कि शायद ये अब होना लगता नहीं है और मुमकिन नहीं है ऐसा होना। और उसकी वजह ये है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया या आप ये कहें कि इल्जाम लगाया कि IMF जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है, यानी कि चाहता है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका की तरह दिवालिया हो और उसके बाद फिर IMF के साथ मुज़ाकरात करे। और आगे चल के उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और जो IMF कहेगा पाकिस्तान जरूरी नहीं है कि उनकी वो हर बात माने। लेकिन ये कल का बयान था शहबाज, मेरे ख्याल में 24 घंटे के अंदर एक तब्दीली आई है और आज जो वजारत खजाना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, लगता है कि एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। शायद ग्राउंड रियलिटीज का जो लोग फैसला करते हैं, जिनको पता है, उनको अंदाजा हुआ है, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो जो आज स्टेटमेंट वजारत खजाना की तरफ से आई है, डिटेल आप बताएंगे, वो तो यकसर मुख्तलिफ है जो इसहाक डार साहब कह रहे थे। क्या इसहाक डार साहब शायद कल जो भी उन्होंने कुछ कहा कि जाहिर है कि इंसान है, समटाइम आपका जो ब्लड प्रेशर है वो शूट कर जाता है, इतने मसाइल हैं, तो लगता है कि शायद वो रियलाइजेशन हुई है गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट चलाने वालों को कि ये ऐसे तो नहीं काम चलेगा, IMF तो हमें चाहिए। देखिए, इसहाक डार साहब जो भी बात करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है, लोगों को लगता है कि वो गुस्से में आके बोल गए, वो उनकी कैलकुलेटेड मूव होती है। मेरा तो उनके साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कल उनका जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में वो तशरीफ लाए थे, वो अनस्केड्यूल्ड था। सडनली वो प्लान हुआ जब IMF का ये सारी जो किस्सा जो स्टार्ट हुआ ना, वो शुरू हुआ बुध वाले दिन से, जब IMF की स्टेटमेंट आई, उसके अगले दिन फिर वो न्यूज़पेपर्स में वो स्टेटमेंट प्रिंट हुई। तो उसका जो रिएक्शन था वो कल डार साहब ने फॉर्मली दिया, जिसका भी आप जिक्र करें, उसको फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि कोई उनकी ब्लड प्रेशर शूट कर गया इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। आज नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हुई थी, उसमें फिर जब उनसे IMF के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने वहां पे फिर बोला कि हमने पूरी कोशिश की थी कि 9वां रिव्यू हो जाए, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। ये आज की स्टेटमेंट है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद फिर वजारत खजाना ने जो है, लेकिन चले वो वजारत खजाना की आप स्टेटमेंट बता रहे हैं, आज की स्टेटमेंट तो फिर कदरे नरम है। इसको आई थिंक आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड स्टेटमेंट होगा। ये उनका स्टेटमेंट देना कि IMF जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, यानी डिफॉल्ट कर जाए, डू यू थिंक कि वाकई IMF ऐसा चाहता है? देखिए, पहली दफा ऐसे बात नहीं हुई। एक तो ना डायरेक्टली IMF नहीं कहा था, ये रिपोर्टिंग में लोग गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अपनी खबर में ये लिखा था, उन्होंने जी बात सारी IMF के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। तो वो चाहते हैं, वो का मतलब हो सकता है या IMF भी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें वेग चीजें हो जाती है ना, एक्सप्लिसिट नहीं होती, कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने, दिवालिया हो तो फिर मुज़ाकरात करे। तो वो बात तो IMF की तरफ ही जा रही है। इसके बाद उनके जो बाकी जो स्टेटमेंट्स थी, जो आपका ये पहली दफा उन्होंने नहीं कहा, सेनेट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने ये बात कही थी कि जो हमारा लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है उसके हवाले से भी बातें हो रही हैं, दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। उसके बाद फिर उस स्टेटमेंट की भी जो है वो क्लैरिफिकेशन वजारत खजाना ने खुद जारी कर दी थी। प्राइवेटली भी इसहाक डार साहब ये बातें हमसे करते रहते हैं, जिस किस्म की उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो आउट ऑफ ब्लू उन्होंने बात नहीं कही, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, जो अगर कल की बात उनकी ठीक थी तो जो आज की डेवलपमेंट हुई है फिर वो ठीक नहीं है। तो अगर आज वाली डेवलपमेंट ठीक है तो कल वाली चीजें वो ठीक नहीं। नाज़रीन, आज कुछ लगता है ऐसे था कि हुकूमत डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई है और इसका आगाज आज सुबह हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग कॉल की इकोनॉमी के इश्यूज के ऊपर। ये मीटिंग कल रात अचानक प्लान हुई थी, सुबह ये मीटिंग हुई जिसमें वजारत खजाना के हुकाम जो थे और जो इकोनॉमी से रिलेटेड लोग थे वो सारे वहां पे मौजूद थे। और हम आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि आज ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया है कि एक दफा फिर IMF से इंगेज किया जाएगा। जो मामला पिछले 24 से 48 घंटों में IMF के साथ खराब हुए हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लिया है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो 19 मई की टेलीफोनिक कॉल हुई थी वज़ीर-ए-आज़म की और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की, वो भी इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का था।
ان کا یہ خیال تھا کہ معاملات کو ایک آخری ایفرٹ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے کم از کم 9واں ریویو کمپلیٹ ہو جائے. تو آج پھر پرائم منسٹر نے انٹروین کیا ہے. کل کی جو بھی ایک شعلہ بیانی تھی اسحاق ڈار صاحب کی, اس کے بعد اور پھر ایک سٹیٹمنٹ, ایک ڈیٹیل ایک رسپانس آتا ہے وزارت خزانہ کی طرف سے, جس میں کافی سے زیادہ حکومت لچک دکھا رہی ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کا جو آپریٹو پیرا ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, آپ اپنے اسکرین پہ بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان از فلی کمیٹڈ ٹو دی IMF program and is keen to at least complete the 9th review. The coalition government has already taken many difficult and politically costly decisions in this context. یہ جو اگلا جملہ ہے ناظرین, یہ سارا کرکس ہے اسٹیٹمنٹ کا, اور یہ فیصلہ آج صبح پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا ہے. We are not doctrinaire about any element of the budget FY24 and are keenly engaged with the IMF to reach an amicable solution. یہاں پہ واضح طور پر وزارت خزانہ نے آج لکھ دیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ وزارت خزانہ حکومت پاکستان بجٹ کے تمام جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو حکومت نے بلاخر ایک دفعہ پھر لچک دکھا دی ہے. تو کل کی جو بات تھی جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی کامران, کہ ڈار صاحب کل جب سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں وہ تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ساورن ملک ہے, خود مختار ملک ہونے کے ناطے وہ کسی کی بھی ایڈوائس ہر قسم کی وہ قبول نہیں کرے گا. اور IMF کی ان کا جو ایڈوائس ہے کہ آپ ٹیکس ایگزمپشنز نہیں دے سکتے, ہم یہ نہیں مانیں گے. ٹھیک, اور یہ چیز آج پھر انہوں نے دوبارہ کہی. انہوں نے کہا کہ آج جب نیشنل اسمبلی کی میٹنگ تھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس جو ایگزمپشن ہے کیوں ضروری ہے. انہوں نے پھر وہ جو چیز کل کی تھی انہوں نے پھر کہا, انہوں نے کہا جی کہ 0.3% GDP گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا, یہاں سے اگر آپ نے 3.5 سے 4% گرو کرنا اگلے مالی سال میں تو آپ کو یہ ٹیکس بریکس دینی پڑیں گی. تو یہ کل کی بات تھی. اور پھر آج پھر وہی بات جو وزارت خزانہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے خیال میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے مشکل وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, ڈاکٹرینیئر جو ہے نا, ہمیں ڈکشنری سے چیک کرنا پڑا, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ جو بجٹ جو پرناؤنس کرنا بھی مشکل ہے, یہ کس کا یہ ورڈ ہے, کون یہ نکال کے لایا. اینی ویز مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بجٹ ابھی تو پروپوزل ہی ہے نا, کیونکہ پاس تو نہیں ہوا فائنانس بل, کہ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ریجٹ ہیں کہ جی کسی ایک پروپوزل کے اوپر نہیں جی ہم نے یہی بجٹ پاس کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اگین پاکستان نے یا گورنمنٹ نے ایک آفر کی ہے IMF کو کہ جی کچھ ہمارے حالات پر رحم کریں. تو جو اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ ہے نا, مجھے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ مے بی پارٹ آف دا گورنمنٹ اسٹریٹجی کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے نا, کہ سم ٹائم آپ IMF کے اوپر بھی یا جو IMF کے پیچھے مبینہ طور پر اگر کچھ ممالک کے پاکستان کے لیے مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا پبلکلی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا وہ خیال کریں کہ ہمارا. لیکن اب ایشو اس کے اندر یہ کہ چلیں اب ایک لچک تو دکھائی ہے گورنمنٹ نے. ایون آج 16 جون ہے غالباً, تو 16 جون اور 30 جون کو آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. اگر ہم IMF کی شرائط مان بھی لیتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ اتنی کم عرصے کے اندر آپ بورڈ میٹنگ بھی ہو جائے گی اور 9th ریویو کمپلیٹ ہو کے دیکھیے $1.1 بلین جو ہے اس کی اپروول یہ اٹ از ریس اگینسٹ دا ٹائم. نارمل سرکمسٹانسز میں تو کم از کم بھی آپ کو 15 دن چاہیے ہوتے ہیں بورڈ میٹنگ کال کرنے کے لیے. آج اگر وزارت خزانہ نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب بات چیت ہوگی. پھر ٹیکنیکلی تو یہ انگیج ہیں, اس کی ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے ان کی وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں. تو یہ 2-3 دن میں اگر یہ چیزیں ریوائز طے کر لیتے ہیں جو IMF کی شرائط ہیں اس کے مطابق, تو پھر ان کو بجٹ پاس کروانا ہے پارلیمنٹ سے. میرا یہ شک ہے, ابھی تو ہم کچھ بھی بات حتمی نہیں کر سکتے نا. آج تو بیان آیا کہ اتنا ان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے کہ IMF بجٹ کے پاس ہونے تک سٹاف لیول ایگریمنٹ شاید نہ کرے. تو اگر بجٹ پاس ان کی ویسے تو ڈیٹ 23 جون کی ہے, تو اگر 23 جون کو بجٹ پاس کرواتے ہیں اس کے بعد ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے, پھر 2-4-6 دن میں کیا بورڈ میٹنگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اٹس اے ریس اگینسٹ دا ٹائم جیسا میں نے پہلے کہا. لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ سوال ہے, دیکھیں جو ڈار صاحب کا جو کچھ جو کنسرنز ہیں وہ جینون بھی ہیں. دیکھیں 9th ریویو کے اندر آپ کو پتا ہے بجٹ والا معاملہ تو نہیں تھا اس کے اندر جو معاملات تھے, جو میجر ایک سٹمبلنگ بلاک تھا وہ تھا آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ.
اور گورنمنٹ کا یہ ویو ہے کہ پہلے آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ $3 بلین کا ارینج کریں, جو اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کمٹمنٹس ارینج کر لیں, لیکن بعد میں آئی ایم ایف کہتا ہے نہیں جی آپ $6 بلین کریں. تو کہیں نہ کہیں مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. مطلب میں آپ کو اور ایک خبر دیتا ہوں, ایکسکلوسیو خبر. جو کچھ حکومت پاکستان کہہ رہی ہے, جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں, اور اس میں جتنی بھی کمی بیشی ہے وہ تمام چیزیں آئی ایم ایف نوٹ کر رہا ہے. اور اس دفعہ جو نوٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے وہ مشن چیف لیول پہ نہیں, ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو لیول پہ نہیں, ڈائریکٹر لیول پہ نہیں, وہ ٹاپ پہ مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف لیول پہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ سٹیکس پاکستان اتنے زیادہ ریز کر دیے, یہ سارا جیو پولیٹیکل لانگ رینج نیوکلیر میزائل ان چیزوں کو لا کے سٹیکس بہت ہائی ہو گئے اس گیم کے اندر. تو اب جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف خود یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں, اور یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے. میرا جو سوال تھا کہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے اب جو فائنینسنگ والی بات ہے, پرائم منسٹر کہتے رہے کہ ہم نے ارینج کر لیا فائنینسنگ کا, وزیر خزانہ صاحب فرماتے رہے کہ ہم نے ارینج کر لیا. $6 بلین انہوں نے کہا تھا, ہمارا $7 بلین کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ایسٹیمیٹ تھا اور $6 بلین ارینج کرنا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے کہا تھا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ہم $3 بلین ارینج کریں گے اور اس کے بعد ہم $3 بلین ارینج کریں گے. آج مجھے موقع ملا ڈار صاحب سے بات کرنے کا پرسنلی, تو میں نے کہا کہ سر یہ کیا آپ کی ٹیم نے آپ کو صحیح کمیونیکیٹ یہ بات کی ہے؟ کہتے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ $6 بلین ہی تھا, یہ 3+3 نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے کہیں پہ مس کمیونیکیشن ہوئی. تو ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں یہ 3+3 تھا, لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا سچ آج بولا ہے وزارت خزانہ نے. ناظرین یہ اسٹیٹمنٹ کو ہے تو یہ اس کے رسپانس میں آئی ایم ایف کا جو کیا تھا وہ تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے, بٹ اس کے اندر جو ہمارا ایک دعویٰ تھا کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی. وزارت خزانہ نے کیا کہا, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کرو, تو اس میں پھر کورس کریکشن بھی ہوتی ہے کہ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس پاکستان سے جا رہی ہیں, جو ماحول ہے اور جو موڈ ہے آئی ایم ایف والی سائڈ میں وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کا بلیم آپ آئی ایم ایف کے اوپر نہیں ڈال سکتے. تو یہ جو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو وزارت خزانہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے یہ نوواں ریویو جو کمپلیٹ جب ہوا کنڈکٹ ہوا ہمارا, تو اس وقت ہم نے تمام ٹیکنیکلٹیز پوری کر لی اور فروری تک معاملات جو تھے وہ جو پرائر ایکشن وہ کمپلیٹ ہو گئے, یہاں تک ان کی بات ٹھیک ہے. اور جو اب پورا سچ وہ بولنے جا رہے ہیں اس کے آگے والے جملے میں بول رہے ہیں کہ دی اونلی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو واز آف ایکسٹرنل فائنینسنگ, کہ جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ رہ گئی. تو آج وزارت خزانہ نے بات مان لی ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایک ایشو آؤٹ سٹینڈنگ تھا. اور ناظرین جب بھی کبھی میں نے پروگرام میں اپنے میں بات کی یا کہیں اور کسی جگہ پہ میرے گیسٹ اپیئرنس ہوئی تو میں نے وہاں پہ یہی بات کی کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پاکستان پوری نہیں کر رہا ابھی تک. تو آج وزارت خزانہ نے خود یہ بات مانی ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ رہتی ہے, اور لیکن اگلا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی تھی 19 مئی کو, تو یہ مسئلہ تب حل ہو گیا تھا. اب یہ دیکھنے والی اس میں کامران بات یہ ہے کہ کیا واقعی جو پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ چیز طے ہوئی ہے, یہ ہم آئی ایم ایف والی سائٹ سے اب چیک کریں گے. میں نے ذرائع سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے, کیونکہ ڈار صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی کل, ان کی جو آؤٹ برسٹ تھا, اس کے بعد تو ہم نے تو تقریباً بات ختم ہو چکی ہے, اب تو 30 جون آیا, تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت کا ویو کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ الفاظ کامران بڑے امپورٹنٹ ہے. ریاست کا یہ خیال ہے, غور کیجئے گا, ریاست کا یہ خیال ہے کہ نوواں ریویو مکمل ہونا چاہیے, پاکستان کو اس کی ضرورت ہے, اور چونکہ پاکستان کو ضرورت ہے تو کسی انڈیویجول کا جو ویو ہے وہ میٹر نہیں کرتا, حکومت کا بھی میٹر نہیں کرتا, ریاست کا ویو یہ ہے کہ نوواں ریویو مکمل ہونا چاہیے. یہ میں بارہا یہ الفاظ دہرا رہا ہوں. اور اب دیکھنے والی اس میں چیز یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف لچک دکھاتا ہے یا نہیں. یہ اور لیکن جو انڈیویجول کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ انڈیویجول جو ہے وہ کوئی عام انڈیویجول نہیں ہے, وہ وزیر خزانہ ہے, اور وزیر خزانہ جو ہے وہ حکومت اور ریاست کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ان کے اس آؤٹ برسٹ سے جو آئی ایم ایف کے بارے میں جو بھی انہوں نے بات کی, مجھے جو شاہ محمود قریشی تھے جب وزیر خارجہ تھے, ان کا وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیان یاد آ گیا جس کا بڑا بلو بیک آیا, اور وہ انہوں نے جو پاکستان کے کچھ دوست عرب ممالک ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی خواہش تھی کہ وہ
کشمیر کے اوپر پاکستان کے موقف کی تائید کریں گے, اور OIC کا جو کونسل آف فارن منسٹرز کا ایک ایکسکلوسیو اجلاس بھی بلایا جائے گا کشمیر کے معاملے کے اوپر, خاص کر کے 5 اگست 2019 کے جو بھی واقعات ہوئے لیکن وہ نہیں ہوئے. تو اس پر شاہ محمود قریشی نے فیمسلی یہ کہا تھا کہ اگر کچھ دوست ممالک ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو پھر ہم خود سے یہ انیشیٹو لے لیں گے, اور اس کا بہت زیادہ بلو بیک آیا. اور اس لیے آئی تھنک سم ٹائم آپ کو جب بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو جو بھی بڑے ایشوز ہو تھوڑا احتیاط بھی کرنی چاہیے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہماری ڈسکشن ہے وہ جاری رہے گی کہ بنیادی طور پر IMF کے جو بجٹ یہ پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کنسرنز ہیں کیا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہی بات کر رہے ہیں کہ IMF کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب ایک بیان دیتے ہیں اور پھر وزارت خزانہ جو ہے وہ کچھ اور بیان دیتی ہے, تو لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بھی کنفیوز ہے. اب شہباز بریک سے پہلے بھی جیسے ذکر کر رہے تھے ایکسٹرنل فائنینسنگ والا ایشو تو وہ فروری سے چلتا آ رہا تھا, وہ ریزالو ہوا نہیں. پھر بجٹ آ گیا, بجٹ ہم نے پریزنٹ کیا اور ایز ایکسپیکٹڈ جب ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا یہ ایک ان ریئلسٹک بجٹ ہے, ایکسپینشنری بجٹ ہے, الیکشن بجٹ ہے, دو کہ گورنمنٹ کہتی ہے, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو وہی ہوا کہ IMF نے اس پر اعتراض لگا دیا ہے. اب IMF کو بڑا اس پر اعتراض ہے کیا, مطلب وہ ٹیکس بیس کی بڑھانے کی بات کر رہے تھے اور باقی چیزوں کی بات کر رہے تھے. تو ڈو یو تھنک کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ والا ایشو اگر سارٹ آؤٹ ہو بھی جائے, بجٹ اگر ان کے مطابق نہ ہوا تو پھر بھی 9th ریویو نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ بالکل واضح کر دوں کہ جب تک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے اس بجٹ کے اندر پروگرام نہیں ہوگا IMF کے ساتھ. اور وہ ٹیکس ایمنسٹی وہ ہے کہ آپ نے جو ہم نے خبر بریک کی تھی کہ حکومت نے سیکشن 111 بڑا فیمس ہے, 111 تو اسلام آباد پنڈی والوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے نا, تو سیکشن 111 کا سب سیکشن 4 ہے جس کے تحت اگر پاکستان کی باہر سے آپ بینکنگ چینلز کے ذریعے $1,00,000 تک لے کے آئیں تو آپ سے آمدن کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس پہ ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا. تو اس کو IMF نے بہت بری طرح کرٹیسائز کیا. $50,000 سے بڑھا کر ڈالر میں تو کبھی تھی نہیں نا لمٹ, ابھی جو ہے یہ 50 لاکھ روپیہ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ بھی پلان یہ تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ کام کرنے 10 لاکھ پہ لے کے. یہ ایمنسٹی تو جو وزارت خزانہ کا سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایمنسٹی نہیں ہے, یہ تو قانون کے اندر موجود ہے. نہیں ایمنسٹی نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, اگر تھی تو یہ پہلے بھی تھی, تو پہلے کیوں اعتراض نہیں کیا. لیکن بات ٹھیک نہیں ہے, بات غلط ہے, اس میں بہت فرق ہے. ایک تو یہ کہ پلان یہ تھا کہ اس کو 50 لاکھ کو بھی نیچے لے کے آنا ہے, تو بجائے کہ 50 لاکھ روپے کو نیچے لے کے آپ نے ڈالر ایکویلنٹ اس کی ویلیو کر دی $1,00,000 تک, آج کے دن 3 کروڑ روپے ہے. اور پھر کل اگر ڈالر آپ کا فردر اپریشیٹ کرتا ہے, روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ آپ کو سپیس ملتی جائے گی. تو پرپیچوئل ایک ایمنسٹی آپ نے دی. بٹ ناظرین اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ IMF کا بیان تھا جس سے یہ ساری ڈیبیٹ شروع ہوئی. ہم نے سوالات بھیجے تھے IMF کو جب یہ بجٹ ہوا تھا کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے, تو IMF ٹک سم ٹائم, دس ٹائم انہوں نے تھوڑا سا وقت دیا اور پہلے ان کا ہمارا خیال تھا کہ منگل تک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, پھر بدھ کو انہوں نے بیان دیا. ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے بہت بریف ہے, 3-4 اس کے میجر پوائنٹس ہیں, اس کو ہم 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں. اور پھر یہی چیز ہوگی جو حکومت اب کہہ رہی ہے نا کہ وہ تیار ہے بجٹ کے تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے IMF کے ساتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر بجٹ میں نہیں ہوں گی. اگر نہیں ہوں گی تو پھر کیا حکومت الیکشن کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اب رہ جائے گا. پہلا IMF نے ان کے ایک سٹینڈرڈ جملہ ہے کہ وہ ہر وقت تیار ہے حکومت کے ساتھ بجٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے. وہ تو حکومت نے آج کہہ دیا ہم بات کرنے کو تیار ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ڈرافٹ ہے بجٹ 2024 کا یہ اپارچونٹی مس کر رہا ہے کہ اگر جو پاکستان نے جو ٹیکس بیس کو براڈن کرنا تھا اور پروگریسو بنانا تھا, یہ اس موقع کو پاکستان نے گنوا دیا. یہ سب سے بڑا ان کا جو پہلا جملہ تھا, جس کے جواب میں آج وزارت خزانہ نے کہا کہ نہیں ہم تو ٹیکس بیس کو براڈن کر رہے ہیں. اس سال ہم نے کوئی 11,61,000 افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا ہے. سو دیٹ تھنگ از دیئر. لیکن IMF کا خیال ہے کہ نہ صرف یہ حکومت نے موقع مس کیا ہے, جو بجٹ ہے اور جو ٹیکس بیس ہے وہ فیئر نہیں رہی, انفیئر ہو گئی ہے پاکستان کی ٹیکس بیس. اور اس کے ساتھ ہی ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو ٹیکس اخراجات ہیں, جو ٹیکس ایگزمپشن پہلے ہی دی جا چکی ہیں, اس کی وجہ سے جو سپیس ہے حکومت کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ خرچ کرنے کی یا ترقیاتی بجٹ کو خرچ کرنے کی, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ اخراجات کتنے ہیں ٹیکس ایگزمپشن جو مالیت ہے اس سال, وہ 2,200
30 अरब रुपए के करीब जो टैक्स एग्जाम्पशन 2022-23 में दी गई है। और मेरे जरा के मुताबिक जब ये सवाल कामरान आईएमएफ से हुआ, आईएमएफ ने किया एफबीआर से 2 दिन पहले इनकी एक टेक्निकल मीटिंग हुई थी, तो वहां पे ये जस्टिफिकेशन दी गई कि नहीं ये इस माली साल से रिलेटेड नहीं है, ये पिछले माली साल से रिलेटेड है। हालांकि ये नंबर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो छपा है उसके अंदर आया। फिर कामरान जो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका जुमला है वो है एमनेस्टी के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक ये एमनेस्टी है ये नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं द न्यू टैक्स एमनेस्टी रन्स अगेंस्ट प्रोग्राम्स कंडीशनैलिटी, के जो प्रोग्राम की शराइत है उसके तहत पाकिस्तान एमनेस्टी नहीं दे सकता जब तक ये आपका ये आईएमएफ का प्रोग्राम है। और वो कह रहे हैं इट इज अगेंस्ट द गुड गवर्नेंस एजेंडा और इट आल्सो क्रिएट्स डैमेजिंग प्रेसिडेंट। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड जो आईएमएफ ने इस्तेमाल किए उसके पीछे वजह है किस तरीके से आप दुनिया के पास जाते हैं जी हम दिवालिया होने जा रहे हैं, किस तरीके से आप जो है वो दूसरे मुल्कों से आप मांगते हैं ग्रांट्स जब आपके मुल्क में सैलाब आता है, जब अपने मुल्क के अंदर 3 करोड़ रुपए सालाना तक आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे किधर से आया कैसे आया। तो लेकिन जो रैशनल था इसहाक डार साहब का या गवर्नमेंट का वो तो ये है ना कि हमें डॉलर्स की जरूरत है, तो वो बेसिकली इंसेंटिवाइज कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान से बाहर भी लोगों के कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों के बड़े डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज कर रहे थे कि वो वापस पाकिस्तान में पैसे लें, मतलब उनकी नीयत तो ये थी। लेकिन जाहिर है कि आईएमएफ उसको नहीं मानता। तो अब ये जो शराइत सामने आई हैं तो अब एक तो बात तय हो गई कि ये एमनेस्टी जो आईएमएफ समझता है इसको हर सूरत में हमें खत्म करना पड़ेगा। टैक्स बेस को बढ़ाने की वो जो बात कर रहे हैं ये सारे मामलात हैं। डू यू थिंक के इतने शॉर्ट पीरियड में और वजारत खजाना कह रही है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार हैं कि ये पूरे बजट के ऊपर ये नजरसानी करेगी ये गवर्नमेंट? और देखिए इसमें जो एक दूसरी चीज टैक्स एग्जम्पशन की भी है, शॉर्ट करने को तो ये 2 घंटे का काम है। आईएमएफ किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी टैक्स एग्जम्पशन की इजाजत नहीं देगा। अब इन्होंने किस किस्म की एग्जम्पशन दी हुई जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ताजिरों को और रिलैक्स कर दिया इन्होंने, बिल्डर्स को और उनको टैक्स छूट दे दी। ये 30 साल नौजवान जो है उसके लिए एक टैक्स स्कीम ले आए जी कि अगर आप 30 साल तक नौजवान है कोई कारोबार करते हैं आधा टैक्स आपको माफ है। भाई क्यों? आपने इलेक्शन में जाना है। वो 30 साल का नौजवान अरबपति का बेटा भी हो सकता है, वो करोड़पति का भी बेटा हो सकता है, आप इसलिए उसका माफ कर देंगे वो नौजवान है? ये कौन सा क्राइटेरिया है? फिर इन्होंने टैक्स एमनेस्टी टैक्स कंसेशन इन्होंने दी एग्रीकल्चर सेक्टर को, शायद बनती हो जो हालात एग्रीकल्चर सेक्टर आईएमएफ नहीं मान रहा इसके ऊपर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इन्होंने टैक्स इन्होंने एग्जम्पशंस दी। सबसे बढ़कर जो हमारे कबायली इलाका जाते हैं जिनको जम कर दिया गया अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उनकी जो टैक्स फ्री स्टेटस था उस एरिया का वो आइन के तहत उनको 5 साल इन्होंने स्पेस दी थी, वो खत्म हो रही थी जून 2023 को। अभी वो इन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। और सोने पे सुहागा जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है रीट, वो जो प्रोजेक्ट है उसकी टैक्स इन्होंने एग्जम्पशन दी हुई थी, वो 30 जून को खत्म हो रही थी, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे सेक्टर्स थे जिनको इन्होंने टैक्स एग्जाम्पशन दी है। आईएमएफ ये अलाउ नहीं करेगा, वो शायद आपको छोटी मोटी कोई चीज अलाउ कर दे। और मेरे ख्याल में ये एज ए पाकिस्तानी हमें भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि सारों को टैक्स देना चाहिए। टैक्स जब बढ़ेगा तो हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज जरूर जो इसहाक डार साहब और वैसे भी पाकिस्तान में हम बात करते हैं जी कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी हमें समझने की जरूरत है कि 9/11 के बाद ये पहला प्रोग्राम है आईएमएफ का। 2019 में जब शुरू हुआ तो जाहिर है कि उस वक्त जो अमरीकी अफवाज हैं, गैर मुल्की अफवाज हैं, अफगानिस्तान से वो निकलने की उनकी तैयारी हो रही थी और 2021 में वो फिर निकल गए। ये पहला मौका है कि जब अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज नहीं है। और कहा यही जाता है कि वो माजी में 9/11 के बाद जो हमारे पास लेवरेज हुआ करती थी और वो लेवरेज हम इस्तेमाल भी करते रहे हैं, बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को बेनिफिट भी दिया। यही इसहाक डार साहब थे जो दावा करते हैं 2013 से लेके 2017 तक हमने सक्सेसफुल प्रोग्राम कंप्लीट किया। आईएमएफ का बहुत बड़ा फैक्टर था अमेरिका को हमारी जरूरत थी, हम वो लेवरेज इस्तेमाल करते थे, हमें वेवर्स मिलते थे शॉर्ट टर्म के लिए, तो हमारे लिए बड़ा जबरदस्त था। लेकिन वो वेवर्स जो हैं उसने हमें नुकसान पहुंचाया। और अब जब हमारे पास वो लेवरेज नहीं है तो अब क्या है कि जब आईएमएफ इंडिपेंडेंटली उस तरीके से जब ऑपरेट कर रहा है और फिर आप ये कह रहा है कि जी आप ये सारी शराइत माने और हमारे पास वो लेवरेज नहीं है कि हम अमेरिका से कहें कि प्लीज ये हमें वेवर दे दें, जिसकी वजह से हम शायद मुश्किल का शिकार है। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि जो पीडीएम है यानी कि जो कोalition है उसके अंदर भी कंसेंसस नहीं है रिगार्डिंग आईएमएफ। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।
بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں 9th ریویو IMF کا کمپلیٹ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جیو پالیٹکس ہو رہی ہے؟ کیا جو IMF ہے یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ہمیں سری لنکا بنانا چاہتے ہیں؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب. یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کے چیئرمین ہیں, اور کل اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر ہی کافی ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ دی ریگارڈنگ IMF. لیکن مانڈوی والا صاحب, آپ کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہمیں IMF کا جو پروگرام ہے, جو 9th ریویو ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ مزید بڑھیں گے. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا تو یہ خیال ہے کہ شاید انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا لیکن امپلائی یہی کرتا ہے کہ IMF پہلے ہمیں سری لنکا بنانا چاہتا ہے, یعنی کہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, میں یہ تھوڑا آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا. کی ٹائم اور PTI گورنمنٹ جب حفیظ شیخ صاحب تھے, حفیظ شیخ صاحب پروگرام چلا رہے تھے. اس کے بعد شوکت طریق صاحب آئے. شوکت طریق صاحب نے کہا کہ جی یہ بڑے ہارڈ پروگرام, ہارڈ کنڈیشن انہوں نے مان لی ہے, میں اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر اس کو ری نیگوشیٹ کیا. پھر مرزا اسماعیل صاحب آئے. ہم پروگرام سے مورلیس ڈیفالٹ کر چکے تھے, ڈیریل ہو چکے تھے. پھر انہوں نے آ کے ری انگیج کیا IMF کے ساتھ اور ہم دوبارہ پروگرام میں گئے. پھر مرزا صاحب گئے, اس کے بعد پھر اس پہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پروگرام, یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں پروگرام میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر رہنا ہے تو پھر آپ 100% کمٹمنٹ کے ساتھ IMF کے ساتھ انگیج رہیں اور پروگرام میں رہیں اور پروگرام کمپلیٹ کریں. اچھا, آپ نے بالکل کا جو معاملہ ہے نا, بیچ کا جو معاملہ ہے, یہ ختم کریں. یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ بیچ کا معاملہ ختم ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب, کل ڈار صاحب نے آپ کے سامنے بتایا اور جو ان کے بیان سے لگ رہا تھا کہ اب پروگرام ختم ہو گیا ہے. آج جو ہے شام کو وزارت خزانہ نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم IMF کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم بجٹ میں وہ جو ترامیم چاہ رہے ہیں وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے حکومت کے اندر؟ آپ ایک اہم اتحادی ہیں, سابق وزیر خزانہ بھی آپ رہے ہیں. یہ کیا حکومت مشاورت سے یہ سارے کام کر رہی ہے یا صرف یہ وزارت خزانہ اور پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ ایک فیصلے کر رہے ہیں اس طرح کے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ڈار صاحب سے یہ کوشچن کہا, بلکہ ان کو یہ بتایا کہ اسٹیٹ منسٹر یہاں آئی تھی کل یا پرسوں جو ہماری میٹنگ تھی, انہوں نے کہا کہ we have to make a budget with the understanding of IMF and we will continue with the IMF. We want to continue with the IMF program. اس پہ ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ انہوں نے کہا ہوگا مگر انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ wants to continue with IMF, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم IMF پروگرام سے نکلیں. ہمیں یہ ریویو کمپلیٹ کرنا ہے اور ہمیں آئندہ کی بھی اسٹریٹجی بنانی ہے IMF کے ساتھ, تاکہ ہم اکنامکلی ملک کو بھی اسٹیبلائز کریں اور بزنس کو بھی اسٹیبلائز کریں. لیکن سلیم مانوی والا صاحب, یہ جو پاکستان کے اندر اکثر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اسحاق ڈار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ واقعی کیا اس کے اندر دیر از این ایلیمنٹ آف جیو پالیٹکس یا ہم اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے سم ٹائم اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے جیو پالیٹکس شاید ہوگی, ڈار صاحب کو کچھ چیزیں پتا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کو کچھ چیزیں پتا ہوں گی جو مجھے نہیں پتا. بٹ دیکھیں, جیو پالیٹکس میں یہ تھا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ UAE نے ہمیں پیسے دینے تھے, سعودی عربیہ نے دینے تھے, چائنا نے رول اوور کرنا تھا, یہ ساری چیزیں تھی. اس کو اگر آپ نوٹس کریں تو وہ سب نے ڈائریکٹلی IMF کو کمٹمنٹ کر دی اور چائنا نے تو رول اوور بھی کر دیا. تو اگر انہوں نے ڈائریکٹلی IMF کو کمٹمنٹ کر دی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات رہی نہیں گئی. IMF کو ڈائریکٹلی کنفرمیشن بھی مل گئی اور ہمیں بھی انہوں نے کمٹمنٹ کر دی. تو کوئی اینگل ہوگا جیو پالیٹکس کا, بٹ اس کنٹیکسٹ میں جس میں انہوں نے بات کی مجھے لگتا ہے وہ تو آلریڈی کنٹریز کمٹ کر چکی ہے. مانوی والا صاحب, آپ سے بالکل آخری سوال ہے یہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اب آپشنز کیا بچی ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو IMF کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں اور خاص طور پر جو ایمنسٹی اسکیم دی ہے وہ ختم کریں.
تو کیا حکومت اگر یہ ایمنسٹی اسکیم اور کچھ ایگزمپشنز واپس لیتی ہے تو آپ سب سے بڑی اتحادی جماعت ہیں پارٹی آپ کی، آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ مکمل ہو سکے؟ جی جی دیکھیں کوئی ایسی ایگزمپشن تو مجھے نظر نہیں آئی، صرف وہ ایک ہی، اور وہ ایمنسٹی پتہ نہیں ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایمنسٹی ہے وہ جو ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، میں اس کو ایک انسینٹو سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک انسینٹو دیا ہے ان کو کہ آپ اگر ڈالر لے آئیں یہاں تو آپ کو ہم چاہے آپ کیونکہ آپ اگر دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا بھی ایک انسینٹو تھا نا اوورسیز پاکستانیوں کو کہ بجائے ڈالر باہر رکھنے کے یہاں اکاؤنٹ کھولیں اور یہاں ڈالر رکھیں. تو بیسکلی اٹ از مور لائک این انسینٹو، اٹ از ناٹ این ایمنسٹی. ایمنسٹی تو دیکھیں رانا صاحب وہ ہوتی ہے کہ ہم انڈکلیئرڈ منی کو ڈکلیئرڈ کریں، اس کو میری نظر میں ایمنسٹی کہا جاتا ہے. لیکن مانی والا صاحب آپ کا ویو کی بڑی ریسپیکٹ ہے. اب ایک آئی ایم ایف نے اس کے اوپر پوزیشن لے لی ہے اور آپ کو پتا ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ چیز لکھی ہے، تو حکومت کو تو پھر یہ چیز واپس لینی پڑے گی نا اگر وہ چاہتے ہیں کہ پروگرام مکمل ہو جائے. حکومت کین ایکسپلین دیئر انٹینشن، اور اگر اس کو آئی ایم ایف کو اگر آپ سمجھائیں گے تو وہ مان جائیں گے، بیکاز دس از ایکچولی ناٹ این ایمنسٹی. اور اگر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں اس کو آپ کسی اور طریقے سے پریزنٹ کر لیں ایز این انسینٹو تو حکومت اس کو چینج کر لیں. بہت شکریہ سلیم جی، بہت شکریہ سلیم مانی والا صاحب. بالکل یہی آئی تھنک انٹرپریٹیشن کا ایک فرق ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ انسینٹو ہے جبکہ آئی ایم ایف واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ ایمنسٹی ہے. تو کیا حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد افغانستان کے معاملے پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معیشت سے تھوڑا رخ کرتے ہیں فارن پالیسی کے معاملات کے اوپر. اس ہفتے 3 روزہ ایک بند کمرہ اجلاس ہوا ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں اور موضوع تھا افغانستان. اس میں شرکت کی جن ممالک کے سینئر ڈپلومیٹس نے، اس میں پاکستان، امریکہ، قطر، اٹلی، اسی طرح سے یو این کے نمائندے تھے، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ تھے، اور افغان طالبان کی حکومت کا دو کہ ہائی لیول نہیں لیکن سیکنڈ ٹیئر جو ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی شرکت کی تھی. یہ 3 روزہ اجلاس تھا، بند کمرہ اجلاس تھا، اور اس کا مقصد جو ہے افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ریویو کرنا تھا. اور شہباز ناروے جو ہے وہ ماضی میں بھی افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس میں انوالو رہا ہے. اسی طرح کی ایک جو میٹنگ ہے وہ لاسٹ ایئر جنوری میں بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو افغان طالبان کا ڈیلیگیشن تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے افغان طالبان کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں. اس دفعہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی، اور جو مجھے ذرائع نے بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں، جو افغانستان کے بہت سے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو ایگزائل میں ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغان طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ کی وہاں پہ پارٹیسپیشن ہو، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے جو وعدے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ پورے نہیں کیے. اینی ویز جیسے میں نے کہا کہ یہ بند کمرہ اجلاس تھا. پاکستان کی طرف سے جو کچھ عرصہ پہلے خصوصی جو افغانستان کے نمائندے اپوائنٹ ہوئے ہیں امبیسڈر آصف علی دورانی، انہوں نے شرکت کی تھی. اور جو میری معلومات ہیں کہ اس میں اس 3 روزہ اجلاس میں کنسنسس تھا کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کی جو اب تک کی پرفارمنس ہے ریگارڈنگ سرٹن کمٹمنٹس جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے کی تھی اس پر وہ انہوں نے اس کو فلفل نہیں کیا. تو وہاں پر تمام جو شرکا ہیں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ایک تو وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو وعدہ کیا تھا افغان طالبان نے وہ پورا ہونا چاہیے. دوسرا جو دہشت گرد وہاں پہ جو موجود ہیں یا اس طرح کے دہشت گرد گروہ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ وعدہ وہ پورا کریں. اور تیسرا جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ویسٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان بھی اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ جو خواتین اور بچیوں کی جو ایجوکیشن ہے جس پر افغان حکومت نے پابندی عائد کر رکھی ہے اس پر وہ فوری طور پر پابندی اٹھائی جائے. جو سفارتی ذرائع نے مجھے بتایا کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی کوشش ہوئی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ری انگیج کیا جائے اور ایسی کوئی راہ تلاش کی جائے کہ افغان طالبان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا بھی کریں اور پھر ان کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے بھی کوئی راستہ اختیار کیا. کامران گراؤنڈ پہ کچھ چینج تو نہیں ہوا نا پچھلے کوئی 2 سال میں؟ آلموسٹ اب اگست میں 2 سال ہو جائیں گے. ایک تو عبوری حکومت تو چند ماہ کی ہوتی ہے تو 2 سال ہو گئے اس حکومت کو اور گراؤنڈ پہ کچھ چینج بھی نہیں ہوگا.
تو کیوں قطر جو ہے یہ جو افغانستان کی حکومت ہے یہ کیوں ان کی بات مانے گی؟ پہلے ہی وہ قطر جس نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، ان کو پناہ بھی دی، ان کا آفس بھی کھولا، اس کے باوجود قطر کی بات نہیں مانی، انہوں نے پاکستان کی بات نہیں مانی، انہوں نے جو کمٹمنٹس دی تھی انہوں نے وہ نہیں مانی. تو میں نے اسی لیے کہا کہ اسی لیے کوشش ہو رہی ہے نا. قطر کی آپ نے بات کی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ قطر کے پرائم منسٹر کی کچھ عرصہ پہلے وہ قندھار کا انہوں نے وزٹ کیا تھا. وہاں پہ جو افغان طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور یہ پہلی نون ملاقات ہے کسی بھی جو غیر ملکی لیڈر ہیں جو افغان طالبان کے چیف سے وہ ملے ہیں. اور مقصد اس کا یہی تھا کہ ڈائریکٹ جو کنسرنز ہیں وہ کنوے کیے جائیں جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے. کیونکہ ایک ویو یہ ہے کہ قندھار اور کابل کے اندر جو ہے وہ ڈفرنسز ہیں. یعنی کابل میں جو اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے، جو عبوری سیٹ اپ ہے، وہ شاید ماڈریٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کیا جائے. لیکن جو قندھار جس کو میں جہاں افغان طالبان کے چیف بیٹھے ہیں وہ ہارڈ لائنر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، جو ان کا ورلڈ ویو ہے جو بھی ہے دنیا اس کو بے شک سمجھے کہ وہ آج ایک اور اس پر میں اس پر بھی اکانومی لے کے آتا ہوں. اب زیادہ فارن پالیسی کی طرف چلیں گے. ڈار صاحب آج نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں آئے تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ اعتراف کیا کہ افغانستان کو جو کرنسی کی سمگلنگ ہے پاکستان سے ڈالر کی وہ ابھی بھی جاری ہے، ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے. انہوں نے کہا جی وہ جو اربوں ڈالرز ان کو افغانستان کو ملتے تھے دوسرے ممالک سے، وہ اب جب سے بند ہوئے تو پاکستان ہی ان کی ضروریات پورا کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر بھی دباؤ ہے. تو وہ ہماری بات ماننے نہ ماننے، وہ تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے اس کے خلاف ایکشن لے نہ لیں، ہم ان کی ضروریات بھی پوری کریں گے. گندم بھی یہاں سے سمگل ہو رہی ہے، فرٹیلائزر بھی ہو رہا ہے، ڈالرز بھی یہاں سے جا رہا ہے. میرے خیال میں لیکن بات کسی کی نہیں سننی. وقت ہمارے پاس کم ہے. کسی ایک چیز نے جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو وہ ہماری افغان پالیسی ہے. 40 سال سے ہم ایک پالیسی پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا ٹرولی جائزہ لیں تو جتنے اس کے نقصانات پاکستان کو ہوئے ہیں معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سوسائٹی پر جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آیا شاید کسی اور پالیسی کا نہیں آیا. تو لیٹس ہوپ کہ جب ہم معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آنیسٹلی یہ جو ہماری افغان پالیسی جو 40 سال سے ہم پرسو کر رہے ہیں اس کو بھی ریویو کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.